अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। गाजा में जंगबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 निकाती प्लान पेश किया है उस पर हमास को वार्निंग देते हुए 4 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक मंसूबे में जंगबंदी 72 घंटों के अंदर हमास की जानिब से तमाम यरगमालियों की रिहाई, हमास का गैर मुसल्लह होना और इजरायली अफवाज का बतदरीज गजा से इनखला शामिल है, जिसके बाद एक अबूरी इंतजामिया कायम की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास ने गजा अमन मंसूबा मुस्तरद किया तो इस इनकार के शदीद नताइज निकलेंगे, क्योंकि इनकार की सूरत में हमास को उसकी जहन्नुम में कीमत चुकाना पड़ेगी और हम इजराइल को नहीं रोकेंगे। वो जो चाहे कर सकता है। एक ऐसी रियासत जहां जंगी जराइम की हर हद पार की गई है, जहां इंसानियत की सबसे बड़ी जेल बना दी गई है और जुल्म की दास्तानें रकम की गई हैं, वहां अमन कायम करने के लिए भी धमकी का सहारा लिया जा रहा है। हैरत वाली बात यह है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अभी भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए तैयार ही नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक ने गाजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ट्रंप के अमन मंसूबे में तजावीज़ पेश की और अब ये मुआहिदा फ़लस्तीन की मुज़ाकरात टीम के सामने पेश कर दिया गया है। फैसला फ़लस्तीन के अवाम ने करना है, जिन्होंने अपनी ही सरजमीन पर आज़ादी लेने के लिए खून की नदियाँ उबूर की हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा, साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से 20 निकात सेलिएंट फीचर्स पेश किए गए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में अनक्लियर फील हो रही हैं। इसहाक डार साहब एक बयान देते हैं कि हमारे साथ अगर जो हमारे निकात हैं उसके ऊपर अगर ऐड किया गया तो हम उसको इसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट देखें तो यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ साहब तो इस इनिशिएटिव को कमेंडेबल बोल रहे हैं। तो क्यों इतना अनक्लियर है गवर्नमेंट का विजन रिगार्डिंग दीज 20 पॉइंट्स? जी शुक्रिया। ये जो प्लान आया है डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, इसमें कुछ चीज़ों तो वाज़ेह हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर वजाहत होनी बाकी है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो इस वक्त सबसे बड़ी और अशद ज़रूरत है वो ये है कि सीज़ फायर होना चाहिए। मज़ीद खून जो बह रहा है उसको रोका जाए। आजकल भी हो रहा है। तो जैसे सीज़ फायर होता है, हमास ये प्लान मानता है, हॉस्टेजेस वापस होते हैं, उधर से प्रिजनर्स रिलीज होते हैं, तो इसका जो पहला फेज है जिसमें सीज़ फायर होना है वो हो जाएगा। और जैसे ही वो होता है फिर ये मामला शायद चला जाए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ ये लेजिटिमाइज होगी सारी चीज़, और फिर दूसरे मरहले की जो स्टेजेस आएंगी वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें ये है कि जी आप इसके अंदर जो इजरायली फोर्सेस हैं वो कैसे निकलेंगी, किस टाइम टेबल से निकलेंगी, फिर वहाँ पे गवर्नेंस कैसे होगी। वो एक इंटरम सेटअप बनाने की सोच रहे हैं, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, फ़लस्तीनी भी होंगे लेकिन इंटरनेशनल भी होंगे, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो उसके ऊपर हुकूमत करेगी, उसके अंदर रिफॉर्म्स की बात है, वो कौन सी रिफॉर्म्स होनी है, इन सब पे बातचीत होगी। ये दूसरी मेरे ख्याल में स्टेज आएगी। इसमें 20 निकात में एजाज साहब हमास को असलहा ड्रॉप करने की भी एक शिक थी, उस पे हमास का रिएक्शन आया कि इसके ऊपर तरमीम की जाए। जी हमास का इस पर रिएक्शन आ चुका है। जी हमास को ये कहा जाएगा कि आप डीमिलिटराइज हो, तो उस पे सिर्फ ये जो तय हो रहा है, अरब जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरीके से डीमिलिटराइज करे कि वो रेडिकल यानी वो आर्म्स फेंके लेकिन एक न्यूट्रल अथॉरिटी को दें, इसराइल को ना दें। ठीक है ना जी, ताकि एक न्यूट्रल अथॉरिटी इसके ऊपर आ जाए, वो उनको ले ले। तो इसीलिए यूएन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन एजाज साहब गारंटी कौन देगा, क्योंकि इजराइल जो ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो 20 निकात पेश किए गए हैं मेजॉरिटी में वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और इसी तरह ही होता है, मरहलावार फौज पीछे जाती है, जो भी है सीज़ फायर हो जाता है। बट क्या गारंटी है कि इजराइल दोबारा ये इकदाम नहीं उठाएगा और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा? देखें ना, इस वक्त तो गारंटी वो इतने जो अरब कंट्रीज है सारे वो भी बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बैठे हैं, और अगर अक़वाम मुत्तहिदा में चला जाता है तो उसकी भी आ जाती है। वैसे तो आपको पता है गारंटी किसी बात की किसी तरफ भी नहीं है। किस चीज़ की गारंटी है?
اتنے ریزولوشن پڑے ہیں پچھلے 78 سال سے ہندوستان نے عمل کیا ہے ان پہ کشمیر کے اوپر، یا اتنے ریزولوشن کے اوپر اسرائیل نے کیا، اس طرح گارنٹی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ایک امید بنی ہے کہ کم از کم جنگ بند ہو جائے، مزید خون بہنا بند ہو جائے۔ اگر آپ وہ بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیس پلان نہیں ہو، لیٹ سے ہٹا دیں میز سے، پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اور مزید لوگ مریں گے، یہی ہوگا نا۔ اور اسرائیل کے منہ کو تو خون لگا ہوا ہے، وہ تو کری جا رہا ہے، تو کہیں تو روکنا ہے نا اس کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیس پلان ایک قسم کا موقع آیا ہے، اچھا موقع ہے کہ آپ کم از کم خون بہنا روکیں، یہ سب سے اہم چیز ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہ گیا حماس کے ساتھ آج نیگوشیشنز ہو رہی ہیں قطر میں، وہاں پہ پہلا ایک راؤنڈ ہوا ہے، آج دوسرا راؤنڈ ہے، جس میں قطر کے وزیر اعظم بھی ہیں، اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہیں، مصر کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ ہیں، وہ ان کو منوا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں آپ کو منظور۔ فرض کیا حماس کہتا ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے، پھر تو پیس پلان ختم، دوبارہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی جس طرح ہو رہی ہے، اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے اور آپ میں سے کوئی اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکے گا۔ لیکن فرض کیا حماس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان دی لارجر انٹرسٹ ہم مان جاتے ہیں اور یہ کشت و خون کا سلسلہ بند کریں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کے ہاسٹیجز بھی واپس کر دیتے ہیں، اپنا جو ڈسارم کرتے ہیں اپنے آپ کو، ادھر سے اسرائیل جو ہے وہ سارے پرزنرز کرتے ہیں۔ آف کورس یہ ساری چیزیں پھر نیگوشیٹ ہوں گی نا، کیسے ٹرمز کے کن کو دیں گے اور کیسے دیں گے، یہ ساری باتیں پھر نیگوشیٹ ہوں گی، لیکن ان پرنسپل آپ کو پہلے ماننا ہے، پھر اگلی سٹیج آئے گی اور پھر آخری سٹیج آئے گی۔ اگلی سٹیج کا تو میں نے پہلے آپ سے ذکر کر دیا، پھر ایک اور سٹیج بھی آنی ہے جس میں یہ جب سب ہو جائے گا تب یہ بات ہوگی کہ کیا اسرائیل فلسطین کی اس ریاست کو تسلیم کرے گا، امریکہ تسلیم کرے گا، اور کیا اس کے بدلے میں عرب اور مسلمان ممالک اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ یہ آخری فیز ہے، لیکن ہمارے لوگ پہلے سے یہ آخری فیز کی باتیں پہلے لے آتے ہیں۔ بھائی پہلے تو اس وقت سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس کو، اس لیے میرا اوور آل اس کے اوپر مثبت رجحان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اعجاز صاحب، ہاف ہارٹیڈلی کوئی چیز کی جائے یا پھر جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا بھی ایک کوٹیشن ہم کوٹ کر سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اے آئی والی ویڈیو جنریٹڈ جو ہے وہ بھی شیئر کی تھی اپنے ایکس پر، جس میں انہوں نے جو کانسیپٹ دیا تھا فلسطین کا، وہ کسی بھی مسلم ملک نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، بلکہ اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہی ہیں جو کھڑے ہو کر پیس ٹاک کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان نکات میں ایک جگہ یہ بھی شامل کیا گیا کہ امریکہ اور خاص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب براہ راست کو لیڈ بھی کریں گے، دیکھیں گے انتظامی معاملات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اتنی انوالومنٹ، اگر لیٹ سپوز یہ پیس ہو جاتا ہے اور سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر تو بات وہیں پر آ گئی، کیونکہ امریکہ تو براہ راست اور خاص کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خواہاں ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کو ایکچولی لیڈ کرے، تو پھر کیا ڈیفرنس کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں، جو گریٹر اسرائیل کی بات اس وقت ہو رہی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ غزہ پہ بھی اسرائیل کی انیکسیشن ہوگی، ویسٹ بینک کو بھی آکوپائی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری باتوں سے تو اس میں لکھ دیا ہے کہ وہ نہیں کریں گے، وہ یعنی ویسٹ بینک کو بھی انیکس کریں گے، اس کو غزہ کو بھی انیکس نہیں کریں گے، اور اسرائیل کی گریجول ملٹری وڈرول بھی ہوگی۔ تو وہ جو پرانا منصوبہ ان کے ذہن میں تھا، یہ اس سے تو کئی درجہ کئی گنا بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر عرب اور آپ ممالک سمجھتے ہیں کہ قطر والی سچویشن کے بعد ان کو زیادہ تھوڑا سا ویژن کلیئر ہوا ہے، انہوں نے تھوڑا سا تھاٹ پروسیس چینج کیا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، یہ بات بالکل سمجھتا ہوں، یہ میں تائید کرتا ہوں، کیونکہ قطر پہ جو حملہ اسرائیل نے کیا، جس کی آپ اس نے معافی مانگی ہے باقاعدہ، وہ امریکہ کے خیال میں اس نے ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کیا۔ لیکن نا گلف کے اندر بڑی امریکہ کی سرمایہ کاری ہے، امریکہ کے اندر گلف کی سرمایہ کاری ہے، بلینز آف ڈالر کے اسلحے وہاں سے خریدتے ہیں، اتنے عرصے سے سیکیورٹی کور دیا ہوا تھا، اسرائیل وہ سب خراب کرنے جا رہا تھا، اس لیے امریکہ نے دباؤ ڈال کر اس غلطی کی وجہ سے ان سے کہا کہ معافی بھی مانگے، اور یہ پیس پلان کا بھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے بہت سارے یو ٹرن کیے ہیں، انہوں نے یو ٹرن کرنے پڑے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ اب اگر وہ بھی امن چاہتے، ورنہ ان کو بھی امن نہیں ملنا تھا اگر یہ معاملہ حل نہ ہوتا۔ تو مجھے تو اوور آل امید ہے کہ اگر پہلا سٹیپ ٹھیک ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ سیز فائر ہو گیا، تو شاید معاملہ آگے بہتری کی طرف جائے، اور ایک وہ وقت بھی آ جائے کہ ایک نئی ایک فلسطینین ریاست بھی بن جائے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ویسے بھی فلسطینین ریاست تو
ग्राउंड पे मुझे तो नजर नहीं आ रही। कहाँ पे नजर आ रही है? आपको नजर आ रही है? किसी को नजर आ रही है? कौन सी रियासत है पैलेस्टाइन की? तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि एक पहला स्टेप जरूर लिया जाए सही, जो सीज फायर का है, जंग रुकने का है, हॉस्टेजेस वापस जाएं, उधर से प्रिजनर्स वापस जाएं, और एक उम्मीद बने कि जी अगला स्टेप आएगा और उसके बाद फिर एक फाइनल स्टेप आएगा टू स्टेट सोल्यूशन का। हमने जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ इशाइया हुआ था गल्फ का, पाकिस्तान टर्की भी मौजूद था, गो के वो मिनट्स ऑफ मीटिंग तो ज़ाहिर है उस तरीके से डिस्क्लोज नहीं किए गए, लेकिन एक उम्मीद जागी थी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बड़ी पॉजिटिव मीटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, चूँकि इट्स वेरी सेंसिटिव और इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एज वेल, और किसी भी दिल रखने वाले बंदे के करीब है ये इशू गज़ा का, हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो ये सब कुछ चीज़ें शुड बी प्रेजेंटिंग बिफोर पार्लियामेंट एंड काबीना, और एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी एतमाद में लिया जाए? जी जी, एतमाद में लेना चाहिए, और मेरा ख्याल में कैबिनेट में तो शायद यकीनन ये चीज़ जाएगी जब उसकी स्टेज आएगी। देखिए, हमारी अमलन इन्वॉल्वमेंट कब होगी? अमलन इन्वॉल्वमेंट हमारी वो होगी जब वो हमें कहेंगे कि आप अपने या तो कोई नुमाइंदा भेजें हमारी इंटरम गवर्नमेंट में, जो एक्सपर्ट्स की गवर्नमेंट बननी है, उस वक्त आएगी ना हमारी इन्वॉल्वमेंट। इससे पहले क्या हमारी इन्वॉल्वमेंट है? भाई हमारा जो ये कोई डायरेक्ट तो मसला नहीं है, ठीक है, हमारे जज्बाती पन है हमारे अंदर कि भाई हम जज्बाती वाबस्तगी है हमारी, हमने हमेशा फलस्तीनियों का साथ दिया है और उन्हीं के इंटरेस्ट की खातिर हम करें, तभी तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने भी वेलकम किया। लेट्स से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वेलकम ना कर, लेट्स से कुछ अरब ममालिक को रिजर्वेशन होती, लेट्स से दुनिया के किसी भी मुल्क को रिजर्वेशन होती तो मुझे समझ आती है। लेकिन अब जब सारी दुनिया वो चल रही है और पाकिस्तान से भी पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या मसला क्या है? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। हमें अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए, जब सीज फायर हो जाए फिर नेगोशिएशंस होगी उन तमाम चीजों के ऊपर जो बात हो रही है कि विथड्रॉल कैसे होगी मिलिट्री की, उसमें बैठेगा। और क्या हम 1967 वाले मैप पर जाएंगे, उससे पहले वाले या उसके बाद वाले? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। थैंक यू सो मच एजाज चौधरी साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त समूद फोटाइला जो है, हम मुसलसल देख रहे हैं कि जहाँ पे पीस टॉक की बात हो रही है वहाँ पर उसे रोकने की, रिस्ट्रेन करने की भी कोशिश इजराइल की तरफ से जारी है। और कल जो है वो एक और सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया, मुतादिद सहाफ़ी जो आवाज़ बने हुए थे उनको अभी तक शहीद कर दिया गया है। लेकिन ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। अल्टीमेटली इस जंग को रुकना ज़रूरी है और देखते ये हैं कि वो रुकेगी कैसे, और जब रुकेगी तो उसके बाद जो प्लान है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है, और ये सवालिया निशान किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि पार्टी की अपनी क़यादत ने लगाया है। आगाज़ से ही पार्टी में ग्रुप बंदी थी। एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था, दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब का, फिर बुशरा बीबी के लोग थे और फिर अलीमा खान के। अब इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बेंचेस पर आई और क़यादत जेल की सलाखों के पीछे है, तो कई दर्जन से ज़ायद ग्रुप बंदी हो चुकी है। एक रहनुमा कोई और बयान देता है, दूसरा रहनुमा कोई और बयान देता है। हर दूसरा लीडर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान से नाला नज़र आता है और उन पर इल्ज़ाम भी लगाता है। कई सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़कर चले गए या उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, तो उनका इशारा भी अलीमा खान साहिबा की तरफ ही था। मगर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बताया गया कि उनकी बहन अलीमा खान पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं और वो चंद यूट्यूबर्स के साथ मिलकर बाकी क़यादत के खिलाफ मुहिम भी चला रही हैं और वो इदारों की एजेंट भी हैं। माजी में भी अलीमा खान पर इल्ज़ामात लगते रहे कि उनके बेटे गिरफ्तार नहीं होते और अलीमा खान खुद भी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार नहीं होती। अब गंडापुर के इल्ज़ामात के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वजाहत देते हुए कहा है कि अलीमा खान पार्टी सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, मगर बाकी क़यादत तक खामोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात और ग्रुप बंदी और फिर एजेंट होने का इल्ज़ाम, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वैसे हसीन इत्तेफाक कह लेती हूँ इसको, क्योंकि यूट्यूबर्स के साथ जो लाताल्लुकी है वो भी पहले आपने की, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर अलीमा खान साहिबा के बारे में आपने ही पहले कहा कि वो इन्वॉल्वमेंट करती हैं और उन्होंने आपको पार्टी से निकाला है। फिर आपने ये भी बता दिया था वक्त से पहले कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट की बंदी हैं, और यही बात हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। गंडापुर साहब ने अलीमा बीबी पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, आप समझते हैं कि ये तायद हो गई आपके इल्ज़ामात की? दुरुस्त है बिल्कुल? उन
انہوں نے جو ہے حق وفاداری ادا کیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ گزشتہ 1.5 سال سے یہی ہے کہ کوئی محترمہ علیمہ خانم کے ڈر کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے ڈر کی وجہ سے خان کو سچ بتانے کی جرات نہیں کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں 1 سال سے تمام لوگ جو خان صاحب سے ملتے ہیں وہ صرف محترمہ علیمہ خانم کی اجازت سے مل سکتے ہیں. وہی 6 لوگ جاتے ہیں، ایک ہی قسم کا نیریٹو ان کی زبانوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ جو پارٹی مسلسل شکست و ریخت کا شکار ہیں، تنزل کا شکار ہیں، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے. ان تمام کے پیچھے محترمہ کا ہاتھ ہے. اچھا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ 27 سپٹمبر کو جو جلسہ ہوا جس پہ بڑا مس بیہیو بھی ہوا، یہ کس گروپ کی طرف سے ہوا، یا یہ کوئی ڈیلیبریٹلی کیا لوگوں نے جو علی محمد خان صاحب کے ساتھ ہوا؟ یہ جو علی امین خان جو ہیں جو پٹ پڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی طرح ان کو معلوم تھا کہ کون لوگ ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، روزانہ گالیاں دیتے تھے، کس کی ماں پہ دیتے تھے. اور نہ کہ صرف یہ ہوتا تھا، پارٹی کے اندر سازشیں، خان کے کانوں میں ان کے خلاف ہر بار جو ہیں بغض بھرنا، زیر فشانی کرنا، تو آدمی جو ہے تنگ آ جاتا ہے. اور یہ تنگ لیکن مروت صاحب الٹیمیٹلی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، علیمہ خان صاحبہ کر رہی، تو نقصان تو اس کا پارٹی کو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کو بھی نکلوانے میں ان کا ہاتھ ہے، لیکن الٹیمیٹلی نقصان تو خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے نا. تو ان کی اپنی بہن یہ کام ان کے ساتھ کیوں کریں گی؟ دیکھیں، بہن کو شاید یہ باور کرایا گیا ہے کہ پارٹی کی صحیح جانشین آپ ہو سکتی ہے. اچھا. اور جن حالات سے خان گزر رہا ہے اور ماضی میں ان پہ قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ باجی کو مشورے دیے جا رہے ہیں پارٹی ہائی جیک کر لیں؟ آئی جے کو کر چکی ہے. وہ تو گزشتہ کوئی 8-9 ماہ سے، بالخصوص جب سے بشرا بی بی اندر گئی ہے، پارٹی کی تمام تنظیمیں، چاہے لیف ہو، یوتھ ہو، مدر پارٹی ہو یا ISF ہو، سب ان کے اپنے بندوں سے بھر گئی ہے. جو لوگ کام کرنے والے تھے، جو لوگ محنت کی تھے، دلیر تھے، وہ سب سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. اور اب تو کسی کی جرت نہیں ہو سکتی ہے. جو تھوڑی بہت جرت دکھاتا ہے ان کو مغلظات بھی پڑتی ہے، میٹنگز میں براہ راست ان کی بے توقیری بھی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا علیحدہ جو ہے گالم گلوچ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے پارٹی کے لوگ جو ہے، خصوصاً جو سینئر قیادت ہے، وہ ان کے ڈر کی وجہ سے یا سوشل میڈیا سے خائف ہونے کی وجہ سے نہ میڈیا کو سچ بتا سکتے ہیں، نہ خان کو جو ہے سچ بتا سکتے ہیں. ویسے بھی اب ان کی ملاقاتیں مسدود ہے. خان تک صرف اسی شخص کی رسائی ہو سکتی ہے جس کے نام کی اجازت یا اپروول محترمہ علیمہ خان دے. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی تو خود ملاقات بڑی دیر بعد ہوتی ہے. وہ تو کہتی ہیں جی میں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہوں پورا دن. اگر ان کے کہنے پہ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. آپ اگر دیکھیں گے کہ محترمہ علیمہ خانم جو ہیں گزشتہ 6-7 ماہ میں اچانک پاپولر ہوئی ہے ورکر کی نظروں میں، اور بڑے سسٹمیٹک انداز میں ان کو پاپولر کیا گیا. 2 بہنوں کو اجازت دی گئی ہے، چارپائی پہ آگے بیٹھ جاتی تھی کہ جی دھوپ میں بیٹھی ہے، ملاقات نہیں دی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ برا کر رہی ہے. اور جناب علی چند ملاقاتیں نہیں دی گئی، اور پھر جناب ان کو اٹھا کے چند کلومیٹر لے جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا. مجھے بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اور اسی چیز نے جناب اس کو پاپولر کیا. خان کی بہن ہے کی گردان ہوتی تھی کہ میں خان کی بہن ہوں، اور آگے سے پارٹی کی بینڈ بجا رہی ہوتی تھی. تو لہذا یہ اس طرح پاپولر ہوئی. سوشل میڈیا کے تمام جو طاقت ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اور ابھی تو یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ جیسے لوگوں کو خود فون کیا ہے کہ اب آپ میرے چیئرپرسن کے لیے آواز اٹھائیں. اچھا، یعنی انہوں نے خود فون کر کے کہا ہے کہ جی آپ میری آواز اٹھائیں تاکہ پارٹی جو ہے وہ مجھے چوز کرے. جی یہ ساری پارٹی کو علم ہے، تمام MNAs کو علم ہے. اور آپ دیکھیں نا، یہ جو آپ نے بیرسٹر گور کی بات کی ہے نا، بیرسٹر گور نے پبلک میں جو بات کی ہے، جو اب ہم پرائیویٹ میں بیٹھتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ ناک تک تو بیرسٹر گور آیا ہوا ہے. ڈرتے ہیں بیرسٹر گور صاحب کہ وہ ٹی وی پہ یہ بتا نہیں پا رہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی انوالومنٹ ہے یا نہیں، ایک وجہ کچھ اور ہے؟ میرا خیال ہے اس کو اس طرح ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے بدرجہ ان کے گلے سنے ہیں.
علیمہ خانم نے جو ہے ان کی بھی میرے سامنے بے توقیری کی ہے. اور یہ جو میڈیا پہ اس نے کہا ہے وہ سچ نہیں کہا ہے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ گوہر صاحب نے کور اپ کیا ہے, انہوں نے جو اصل بات ہے وہ نہیں بتائی ہے میڈیا پہ. ظاہر ہے کوئی وجوہات رہی ہوگی, لیکن مروت صاحب بینیفیشری کون ہے؟ چلے علیمہ خان صاحبہ سوللی بینیفیشری تو نہیں ہو سکتی اگر وہ چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں یا چیئر کرنا چاہتی پارٹی کو, اور بھی تو لوگ ہوں گے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا علیمہ خانم کے پیچھے کھڑے ہونا بغض بشرا بی بی میں ہے, کیونکہ اس میں کوئی دوسری مطلب رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو یہ ناپسند کرتی ہے بہت زیادہ. اور بشرا بی بی جب سے اندر گئی ہے اس کو کل کھلا کے موقع ملا ہے, ورنہ خان نے بارہا کہا ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور حتیٰ کہ ہمیں کہا تھا کہ اس کو بلاک کر دے. لیکن اب خان کی بات کو تو انہوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا ہے, یہ ایک بازی نہیں آتی ہے. تمام معاملات دیکھیں نا پارٹی کے, یعنی کہ ادھر میٹنگ کرنی ہے, کتنے لوگوں نے آنا ہے, ایم پی ایز ایم این ایز نے آنا ہے, کے پی ہاؤس میں میٹنگ کرنی ہے, جلسہ کرنا ہے, یہ سب کچھ وہ کرتی ہے. اور خان نے کیا کہا, خان اس کی گاڑی جیل میں ادھر جیل کے گیٹ تک جاتی ہے. اچھا, میرے ذہن میں اس بات کے بعد مروت صاحب 2-3 سوال ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی تھوڑا ایڈریس کر دیں. ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی بڑی کوشش کی, پارٹی کو بھی کہا کہ خان صاحب کو نکالنے کے لیے میں حاضر ہوں, لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے بھی, اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسی بات میں نکلتے بھی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تو آپ نے بتا دی, ان کے نہ نکلنے میں بھی کیا علیمہ خان صاحبہ کا ہاتھ ہے؟ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چلا رہی ہیں. پچھلے دنوں خان صاحب کے سے سوال ہوا تھا ان کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے, کیا وہ بھی علیمہ خان صاحبہ چلا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ خان کا ایکس جو اکاؤنٹ ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے, لیکن باقی تمام جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ سب ڈائریکٹ ان کو جواب دہ ہیں, اور جو ایکس اکاؤنٹ چلا رہا ہے وہ بھی ان کے احکامات کو رد نہیں کر سکتا ہے. کون ہے مروت صاحب؟ ایک شخص پشاور میں ہے اور دوسرا شخص امریکہ میں ہے. اچھا, ایک شخص پشاور میں ہے, دوسرا شخص امریکہ میں. جو امریکہ میں وہ صحافی ہے یا کیا ہے, یا پرانے رابطے رہے ہوئے ہیں؟ بس یہی پی ٹی آئی میڈیا ٹیم کا حصہ ہے. یعنی پروفیسر ہے کوئی کسی؟ چلے نہیں, وہ پروفیسر تو نہیں ہے, وہ تو جیلی پروفیسر ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ تو موبائل چور ہے. خان نے اتنی بڑی ذمہ داری اس کو کدھر دینی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, لیکن وہ ویسے موبائل واپس ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ لائٹر نوٹ پہ بات پوچھ رہی ہوں. وہ تو فیض صاحب کی جیب میں پہنچ گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب, ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں, وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی الزامات لگتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے شاید اماں پر بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, اور پھر آپ نے بھی آڈٹ کی بات کی ہے کہ کروڑوں روپے ہیں, 3 کروڑ روپے لیگل ٹیم کو دیے گئے, تو باقی کے 8 کروڑ روپے کا حساب جو ہے وہ نہیں دیا گیا, غائب ہو گئے. بے ضابطگیاں ہیں بہت زیادہ. یہ 3 کروڑ روپے کوئی سرکاری تو نہیں تھے. یہ جو کروڑوں روپے وکلا کو دیے گئے ہیں یہ ان وکلا کو دیے گئے, اور لیگل ٹیم بھی محترمہ علیمہ خانم کو جواب دہ ہے, اس کی چنیدہ ہے, اور جو کارکردگی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور جو رقوم دی گئی ہے اس میں بھی میرا خیال ہے علی امین خان کو لب کشائی کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے معاملات میں گڑبڑ ہوئی ہے اور پارٹی کے ورکروں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ بس ایک ہی الاپ جو ہے, لوگ ایک ہی بات الاپتے ہیں کہ جی بہن ہے, خان کی بہن ہے اور خان کی فیملی ہے. اللہ کے بندو, خان نے کب کہا تھا کہ پارٹی میں موروثیت ہو؟ خان نے کب کہا تھا کہ پارٹی میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو؟ خان نے کب کہا تھا؟ دیکھیں یہ 1.5 سال سے پارٹی کا جو اشر ہوا ہے اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے یا پارٹی کو ہوا ہے؟ پارٹی اب احتجاج کرنے کے قابل ہی نہیں رہی ہے. جو کام کرنے والے لوگ تھے, جو دلیر لوگ تھے یا جو جرأت دکھاتے تھے, ان سب کو سائیڈ لائن کیا. علی امین خان پہ جتنے بھی بہت انتراض یہ ہوئی ہے خود انہوں نے کروائی ہے. کرے کہ علیمہ خان صاحبہ گروپ نے ڈیلیبریٹلی علی امین گنڈا پور صاحب کو کی امیج ملائن کی ہے, لیکن 2 صوبائی وزیر جو مستعفی ہوئے ہیں,
کے پی سے، وہ تو علی امین گنڈاپور صاحب پہ عدم اعتماد کر کے مستعفی ہوئے ہیں نا، وہ بھی انہی کے گروپ کے ہیں؟ کو کی طرح پتہ ہے نا، یہ جو کل پٹ پڑے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی بازی نہیں آ رہے تھے 1.5 سال سے، یہ علی امین خان کو کون سی گالی تھی، کون سا الزام تھا جو اس پہ نہیں لگا، اور آپ دیکھیں نا 1.5 سال سے آپ اس کا کردار مائنس کر دی جو جلسے جلوس کیے، اگر جلسے جلوس کیے ہے، اگر علی امین خان نہ ہوتے کون ان کو لاتا، کون جو ہے لاجسٹک دیتا، خرچے کرتا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا، کوئی ایک لیڈر بھی آپ کسی کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جو اگر علی امین خان نہ ہوتا تو یہ فلاں یہ کر دیتا؟ مجھے تو انہوں نے اپریل 2024 سے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گروپ بندی اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اچھا، لیکن ایک چیز اور بھی کلیئر کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ خان صاحب نے جب اپوائنٹمنٹ کی تھی اور یہ ایزیوم کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے کرانے میں بھی کردار ادا کریں گے، جو کہ مور اور لیس انہوں نے کیے بھی ہیں اکارڈنگ ٹو مائی سورسز، لیکن وہ کس طرح ہوئے یا نہیں ہوئے وہ اس پہ بات الگ ہے۔ بنی گالہ شفٹ کرنے کی ایک ڈیل کا ذکر کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور ابھی ریسنٹلی محسن نقوی صاحب نے وزیر داخلہ ہے، انہوں نے تو خیر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کر کے بھی پوچھا کہ ایک بندے کا نام بتا دیں جنہوں نے آپ کو ڈیل آفر کی تھی، تو سیمز لائک کہ وہ تو بڑے کانفیڈنس میں کہ ہم تو تھے ہی نہیں۔ آپ بلیو کرتے ہیں اس تھیری پہ بنی گالہ والی جو شفٹنگ کی بات ہوئی تھی؟ جی بالکل، میں بہت ساری چیزوں کا خود چشمدید گواہ ہوں۔ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں اس کو جواب دیا تھا بیرسٹر سیف نے، اور میرا خیال ہے چند ایک نام ہیں۔ خان کو تو 24 نومبر کو بھی ڈیل کی آفر ہوئی تھی۔ یہ بیرسٹر گور کو رات 9 بجے اڈیالہ جیل میں کس نے ملوایا؟ بیرسٹر گور کو محسن نقوی صاحب نے ہی اپنا طیارہ دیا، اور بیرسٹر سیف صاحب کو جس میں یہ اٹک گئے، تو لہذا یہ غلط بات ہے، اس طرح ڈٹائی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے علی امین خان، دیکھیں 24-25 نومبر کو ہم بالکل خان کی رہائی کے قریب تھے، اور یہ 2-3 مواقع ایسے آئے لیکن سوشل میڈیا کا بلا ہو ہر وقت آ کے ہر چیز پہ پانی پھیر دیتے تھے۔ یعنی آپ کہہ رہے کہ محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ خود پرووائڈ کیا بیرسٹر سیفو کے جا کے ملاقات کریں، اور یو ور ویری کلوز ٹو دا ڈیل، لیکن اس وقت تو بشرا بی بی صاحبہ کی اماں پر آپ لوگ سنجانی پر رکے نہیں، آگے چلے گئے، اس وقت تو علیمہ خان صاحبہ پہ یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ بشرا بی بی اس وقت اٹک میں تھی نا، یہ طیارہ اٹک ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا نا۔ ٹھیک، تو اس کا خراب ہونے کا ڈیل کا جو اٹک کے حدود میں تھی، ٹھیک، جو ڈیل آپ کی 24 نومبر کو ہو رہی تھی، پھر 26 نومبر والا واقعہ پیش آ گیا، اس کا بھی آپ الزام سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کے سر علیمہ خان صاحبہ کے سر جاتا ہے، یا بشرا بی بی صاحبہ کا بھی کردار تھا؟ دیکھیں پارٹی کے بہت سارے معاملات سوشل میڈیا کی وجہ سے خراب ہیں، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کاش یہ خان کی گرفتاری کے بعد اگر اللہ اتنا ہی کر دیتا کہ ان کے کوئی اس طرح بین جو ہیں صرف خاموش ہی رہی تھی، پارٹی سے سروکار نہ رکھتی، تو خان رہا ہو چکے ہوتے۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی نہ ہونے کے پیچھے بھی ان کی بہن کا ہاتھ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ خان رہا ہو جائے، وہ اپنے پارٹی پہ قبضے میں لگی ہوئے سارا وقت۔ آپ دیکھیں نا، یہ علی امین خان نے درست کہا، کسی کو خان کی رہائی سے سروکار ہی نہیں ہے، ہر ایک عہدہ لے رہا ہے، بندے کپائے جا رہے ہیں، کمیٹیوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ جو خان کے بیانیے تھے وہ کدھر گئے؟ اور یہاں ایک ہی راگ الاپتے ہیں۔ لیکن مروت صاحب ایک چیز کی کنفیوژن ہے، وہ بھی دور کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے وہ ایک پشاور میں بیٹھا ہے اور ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ باقی سوشل میڈیا کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ اچھا، ویسے انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب کے جو بیانات علیمہ خان صاحبہ باہر لے کے آتی ہیں، جب بھی کوئی تھوڑا سا لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی ہے، وہ بات کوئی ایسی کر دیتی ہیں کہ خان صاحب نے مجھے ملاقات میں یہ کہا اور وہ کہا، اور جنگل کا بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کیا، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ بٹ انٹرسٹنگلی جو وہ بات کرتی ہیں وہی بات کچھ گھنٹوں کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر پہ ایز اٹ از لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ تو بڑا حسین اتفاق ہو گیا، اس کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہیں، وہ خان ایک جذباتی انسان ہیں، خان کے ساتھ جب ہم سامنے ہوتے تھے وہ اپنی دل کی بڑاس نکالتے رہتے ہیں، لیکن پبلک میں
ان کے سوشل میڈیا کے حوالے سے یا پبلک کو جو سٹیٹمنٹ جاتے تھے وہ بڑے ہی سوچ بچار کے بعد جاتے تھے تاکہ ہم لوگوں کو دشمن نہ بنائیں. یہاں تو ابھی منہ سے بات نکلی نہیں ہوتی ہے کہ جناب میڈیا تک پہنچا دیتے ہیں, اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. خان جو ہیں وہ بے باک آدمی ہے, کوئی لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل کر رہے ہیں ان کا رابطہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی ہے؟ جی لازماً ان کے ساتھ بھی ہیں, لیکن ٹویٹر ہینڈلر جو ہیں وہ جو ہیں بات ان کی ضرور مانتے ہیں, لیکن یہ اپنے اس میں تھوڑے بہت انڈیپینڈنٹ ہے اگر کمپیئر کیے جائے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ویلاگ بناتے ہیں آن ڈیمانڈ. ٹھیک, بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور جو کوسچنز آئی ہوپ کہ بہت سارے سوالات جو اٹھ رہے تھے ہم نے کوشش کی کہ ان کے جوابات شیر افضل مروت صاحب سے حاصل کیے جائیں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین اختلافات اس حد تک تو ٹھیک ہیں کہ دونوں الگ سیاسی جماعتیں ہیں, دونوں کا نظریہ بھی الگ ہے, منشور بھی الگ ہے, مگر اتحادی ہونے کے ناطے ان کے مابین جو عہد و پیما تھے ان پر اکثر اور بیشتر پاکستان پیپلز پارٹی شکوے کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے بغیر نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ایک بیان کو لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو تنقیدی جواب دیا اس پر پیپلز پارٹی نالاں ہے. گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس سے بھی واک آؤٹ کیا گیا اور ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نون لیگ کی حمایت سے ہٹ بھی سکتی ہے یا پھر قانون سازی میں نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. پیپلز پارٹی اپنی اتحادی نون لیگ سے یہ بھی گلہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ پنجاب میں انہیں سپیس نہیں دے رہے. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ترقیاتی فنڈز بھی میسر نہیں ہیں. پنجاب میں پانی کی تقسیم کو لے کر بھی اکثر اختلافات سامنے آتے ہیں, مگر اس وقت پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے مابین جو اختلافات عروج پر ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید نوید قمر صاحب. بہت شکریہ نوید قمر صاحب, آپ نے وقت نکالا. کل آپ نے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان پر دکھ ہوا ہے اور ہم نے کوئی وزارتیں یا عہدے نہیں لیے, جو کہ اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن کم از کم عزت تو دے سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پنجاب سے کچھ تنقیدی کلمات تو ادا کیے جاتے تھے اور پھر سندھ سے اس کا جواب بھی دے دیا جاتا تھا, بٹ اب کی بار آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں خراب ہو گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تھوڑا ایسکلیشن کی طرف چلی گئی تھیں, اور جو چیز پہلے یہ نوک جھوک تو چلتی رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک ویو پوائنٹ بھی ہے, ایک فرسٹریشن بھی ہے کہ ریٹن معاہدے ہونے کے باوجود بھی اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی, خاص کر پنجاب گورنمنٹ کی لیول پہ. تو بار بار یہ ایشو اٹھایا بھی جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا جو کلاؤڈ زیادہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, تو انہی سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ پنجاب, کیونکہ وہ یہ معاہدہ جو بھی تھا گورنمنٹ بننے سے پہلے وہ دو پارٹیوں کے مابین تھا, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. تو اس لحاظ سے مسلم لیگ کی ساری جو بھی انفراسٹرکچر ہے وہ اس معاہدے کا تابع ہوتا ہے, لیکن کمپلائنس جتنی بھی ہوئی, کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ ہوئی ہے اور پنجاب کے لیول پہ بالکل نہیں ہوئی. اس لحاظ سے بہت سارے ہمارے گلے شکوے جو تھے وہ پنجاب لیول پہ تھے. اور ویسے تو یہ جو ہیں وہ ابھی تک بھی ان اے وے ریزالو نہیں ہوئے, لیکن یہ سیلاب آنے کے بعد تھوڑی سی یہ تلخی بڑھ گئی, کیونکہ ہم نے اپنی جو ایکسپیرینس ہے, کیونکہ فلڈ سندھ میں تو فریکوینٹلی آتے رہے ہیں ان پچھلے کچھ سالوں میں, جو کہ پنجاب کو اللہ کے فضل سے یہ نہیں تکلیف ہوئی, کیونکہ یہ ایسٹرن ریورس میں پہلی دفعہ اتنی فلڈ آیا. اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ بلاول صاحب نے سجیشن دی تھی کہ بھائی لوگوں کو اگر ہم نے جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ایک جو اس کا جو راستہ جو ہمیں ایکسپیرینس میں سب سے بہتر لگا وہ یہ تھا کہ لوگوں تک ہم امیڈیٹلی کیش ان کے ہاتھوں میں یا ان کے جو ہیں وہ اکاؤنٹس میں ہم پہنچا سکیں, یا ان کے جو بھی طریقہ کار ہے وہاں تک ہم ڈائریکٹلی ان تک پہنچائیں.
اور اس کے بعد اور بھی سجیشنز تھیں کہ بھئی ہمیں اپنے ریسورسز اگر نہیں ہیں یا نہیں یوز کر سکتے تو اس کو ہم نے انٹرنیشنل اپیل میں بھی جانا چاہیے. اب ان دونوں باتوں کو بجائے مثبت طریقے کے لینے کے ہینڈل کرنے کے اس کو تنقید سمجھا گیا کہ جی آپ تو جائیں جا کے سندھ کو سنبھالیں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. That's not the attitude. پوائنٹ ٹو پونڈر اس کے ظاہر ہے کہ جب آپ سیاسی بھنور میں پھنستے ہیں تو بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مشورے کیے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی آپ کو مشورے بھی دیتی ہے بہت ساری چیزوں پر, چاہے وہ آئینی ترمیم ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, تو پھر یہ کیوں نہیں. لیکن آپ چونکہ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی جس کا پہلا دور جو ہے وہ ہوا ہے نوید قمر صاحب, تو کیا کوئی بریک تھرو ہوا ہے حکومت کی ٹیم کے ساتھ؟ ابھی آپ وہیں سے آج جو حکومت کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی اس میں ڈار صاحب بھی موجود تھے, اسپیکر صاحب بھی تھے, اور سرانا ثناء اللہ تھے, لا منسٹر تھے. ہم نے جو کل شکایت ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی, اسی پرسپیکٹو میں ہم نے وہ چیزیں ان کے سامنے رکھی آج فارملی کہ جی یہ زیادتی ہے, اس لیول تک چیزوں کو نہیں جانا چاہیے. آپ پازیٹیولی اگر اس ساری چیز کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے مشوروں پہ بھی سنجیدگی سے غور کریں. آخر میں تو فیصلے آپ نے کرنے ہیں, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, چاہے ادھر ہو چاہے پروونس میں ہو. لیکن اتنا تو آپ رکھیں نا کہ ہمیں کوئی مثبت جواب دیں, بجائے اس کے کہ جلسوں میں جا کے اور تقریریں کر کے اور ہم پہ نکتہ چینی کریں. سو وہ گلا ہم نے ضرور رکھا, اور ڈار صاحب نے بھی اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں پارٹی لیڈرشپ, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں دونوں پارٹی لیڈرشپ سے بات کر کے اور پھر اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ایفرٹ ہوتی ہے, کتنی بات چیت ہوتی ہے, اور کیسے یہ مسئلہ ریزالو ہوتا ہے. مجھے وہ ویسے قمر صاحب آصف علی زرداری صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ چلنا ضروری بھی اور مجبوری بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ اب آپ لوگوں کو فیل بھی ہو رہا ہوگا, تو یہ مجبوری کوئی ہیوی نہیں لگ رہی؟ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہمارے سٹیکس کیا ہیں. ہمارے سٹیکس تو نہ حکومت میں ہونے کے ہیں, نہ وزارتوں میں, نہ کوئی اور چیز. ہمارے سٹیکس سسٹم کو چلانے میں ضرور ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو آپس کے یہ بٹ سیمز لائک جس طرح قمر زمان قائرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, دیگر پیپلز پارٹی کے لوگ کانفرنس کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جی نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو اس لحاظ سے, ورنہ ہمارے لیے سب سے آسان کام یہ تھا کہ ہم جا کے اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھ جاتے اور کھل کے حکومت میں تنقید کرتے. جو لوگ سڑکوں پہ یا اپنے گھروں میں بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں اس کو ایمپلیفائی کر کے اسمبلیز میں لے آتے. لیکن ہم نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, اور انفارچونیٹلی کئی سالوں سے ملک کے حالات اتنے کوئی بہتر نہیں رہے ہیں, اور اکنامک حالات کیا ہیں, لوگوں کی مزریز کیا ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہیں, اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور وہ اسٹیبلٹی ہم اپنا جو وزن ہے وہ اس سائڈ پہ ڈال کے اور حکومت کو چلنے دینے پہ ہمارا ایمفیسس ہے. ورنہ ہم اب تک ان کو کسی ووٹ آف کانفیڈنس میں یا کسی بجٹری اس میں, جو کہ وہ بھی ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے, حکومت کو تنگ کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم الگ پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمارے ویوز الگ ہوتے ہیں, کئی چیزوں پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے حکومت کے ساتھ. لوگوں کی فار ایگزامپل بے روزگار کرنے پہ ہمارا سخت موقف ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں آپ رستے ڈھونڈیں ضرور حکومت کو یا ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل. اس قسم کے کئی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے. تو ہم امید یہی کر رہے ہیں کہ جو مسائل ابھی کھڑے ہوئے ہیں ان کے بھی حل جو ہے پی ایم ایل این اور گورنمنٹ جو ہے وہ ایمیکبلی نکال لے گی تاکہ معاملات آگے بڑھیں. بٹ اف اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ دا وے یو وانٹ, تو آپ کے پاس کوئی پلان بی ہے؟ دیکھیں, اٹس از ناٹ کوشچن آف پلان اے اور پلان بی. وی آلویز ہیو دا آپشنس آف گیٹنگ آؤٹ آف دا سسٹم, لیکن پھر اب اس کو وے ان ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ اس کا کاسٹ کیا ہوگی, وہ کون بیئر کرے گا. کیا پاکستان کے لوگ کریں گے, کیا ہمارا جو پارلیمنٹ یا پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ کرے گا. سو ہمیں سب چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ریزالو کرنا ہوگا. لیکن
میں آپٹیمسٹک ہوں کہ دوسری سائڈ سے بھی اس بات کی سمجھ آ اور جائے گی اس کا اختتام کہ یا it is too منیمم big بیئر a اگر میں fight. پوچھوں تو وہ کیا ہے؟ از اٹ این اپالوجی؟ نہیں، لیٹ اس سی، ہم دیکھیں نا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. there has to be a change of attitude. اور وہ واضح طور پہ سمجھنا اور نظر آنا چاہیے نا. اٹ از ناٹ کہ ون ٹائم اپالوجی پھر ہم زیرو سے اسٹارٹ کر کے وہیں پہ کھڑے رہیں. چینج آف ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے. اگر ایلائز کو ہم میں سمجھتے ہیں تو ایلائز کو جتنی عزت ملنی چاہیے، جتنا ان کو ویٹیج ملنا چاہیے، وہ ضرور آنا چاہیے. جو کہ اس وقت اس میں جو ویکیوم سامنے نظر آ رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور نوید قمر صاحب، اگر یہ فار انسٹنس ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ مذاکرات آپ کے کامیاب ہو گئے اور یہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بہت سارے ایسے معاملات اور ایشوز ہیں جو حکومت کی طرف سے پینڈنگ ہیں. این ایف سی ایوارڈ لے لیں، اس پہ تو خیر مریم نواز صاحبہ بھی بول چکی ہیں. نہرو کا معاملہ بھی تھا جس پہ وہ خود ہی کامنٹ کر چکی ہے، اور بہت ساری اور چیزیں. تو کیا اس طرف بھی گورنمنٹ تھوڑی میچورٹی کے ساتھ آپ کو ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا نا، یہ جو ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بیہیویئر ایک پوائنٹ ہے ابھی ہے. ہاں، لیکن جہاں ہماری جو ہے وہ ریڈ لائنس ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کینالز کی بات کی، یا فار دیٹ میٹر این ایف سی، تو وہاں تو نہیں. خیر، فرسٹ آف آل تو این ایف سی یا اس قسم کی چیز کرنے کے لیے ان کو لیجسلیٹو میجورٹی بھی چاہیے، 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ نہ ہے، نہ یہ اس وقت ان سے مذاکرات کرنے کی بات بھی ہوگی. باقی پالیسی ایشوز پہ بھی جہاں ہمارے انٹرسٹ یا ہمارے پارٹی پالیسی ہے، وہاں ہم نے بالکل اسٹرکٹلی کہا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک، بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.